अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है। इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स और बहुत एक अजीब किस्म का मंजरनामा बन गया है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे बड़ी खबर है, और ये खबर इस वक्त पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रही है। वो भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा, उनके खुफिया दस्तावेजात यानी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं। पहलगाम दहशतगर्दी के हवाले से भारतीय खुफिया एजेंसी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीक हुए हैं, वो आपके सामने रखते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन या पार्लियामेंट के वो शख्सियत जो कि हिंदू हैं, वो इमरान खान के हवाले से आवाज उठा रही है। वो कह रही है कि ऐसे टाइम में हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर होना चाहिए और उन्हें जेल से निकाला जाना चाहिए। ये भी आपके सामने रखते हैं। फिर साथ साथ नरेंद्र मोदी जाली गुंडा साबित हुआ है। यानी इतना फटीचर या फिर इतना थका हुआ और इतना डरा हुआ और इतना सहमा हुआ, या ऐसे टाइम पर आकर धुआं मार जाएगा, ये इंडियंस भी इमेजिन नहीं कर रहे थे। यानी मोदी ने एक लंबे टाइम से अपने आप को बड़ा एक माचो मैन, बड़ा मस्कुलर उसने साबित किया हुआ था, लेकिन अब वो मोहल्ले का जाली बदमाश साबित हो गया है। एक ऐसा जाली बदमाश जो धमकियां दे रहा है, सड़क में छुरी लेकर खड़ा हुआ है, लेकिन इधर उधर देख रहा है कि आपको ये आएगा या नहीं आएगा। और जहां पर चार बंदे खड़े होते हैं वहां पर ये धमकियां लगाना शुरू कर देता है। लेकिन अब मोदी धुआं मार गया है, और वाकईतन मोदी ने धुआं मारा है। ये बैनुल अक़वामी रिपोर्ट हो रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। और फिर साथ और खबरें हैं कि ISI का दायरा कार बढ़ा दिया गया है, एंड फ्यू मोर न्यूज के जहां पर बैनुल अक़वामी तौर पर मोदी से बाकायदा से इस गुंडे से सबूत मांगे जा रहे हैं, जो कि इसके पास है नहीं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब ने एक और चलात मारी है, और जावेद चौधरी साहब पिछले कई दिनों से पता नहीं किस जोम में या किस ख्याल में है। जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि सब लोग पाकिस्तान में अपने, अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म है तो निकाल कर इस्त्री कर लें और अपने असलहे को तेल लगा लें, क्योंकि अगर जब भी पाकिस्तानी फौज ने आपको बुलाया तो आप लोगों ने महाज पर जाकर खड़े हो जाना है। यानी जो मतलब मैं समझाऊं कि यूनिफॉर्म को इस्त्री कर लें और अपने असले को तेल लगा दें, चूंकि आपने बॉर्डर के ऊपर जाकर खड़े होना है। यानी ठीक है, असले को तो हम तेल लगा लेंगे, लेकिन इस्त्री कर लें समझ नहीं आई। यानी बॉर्डर के ऊपर कोई फोटोशूट होना है, कोई हमने सेल्फियां बनानी है, कोई इंडियन के साथ हमने उत्तू खेलना है। जावेद चौधरी साहब कहना क्या चाह रहे हैं कि वर्दी को इस्त्री क्यों करनी है? यानी जब बॉर्डर पर खड़े होना है तो बॉर्डर पर खड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप बॉर्डर के बनने के ऊपर, पत्थर के ऊपर ऐसे खड़े होंगे। बॉर्डर के नीचे लेटना होता है, वहां पर आप लेटे होंगे, कोई खेतों में, खलियानों में, कोई पहाड़ों में आप पड़े होंगे, किसी मोर्चे के अंदर आप लेटे होंगे, तो वहां पर कपड़ों की इस्त्री। और जावेद चौधरी साहब पता नहीं क्यों उन्हें टेंशन है कि वहां पर इस्त्री नहीं होगी या बिजली नहीं होगी या स्विच नहीं होगा, तो आपने कपड़े कैसे। इससे पहले जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इंडियन एटम बम का असर पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि ये मुल्क लंबा है, ये मुल्क इस तरह से लंबा है, लिहाजा इस मुल्क पर असर नहीं होगा। चूंकि एटम बम के लिए इस तरह का मुल्क चाहिए होता है, ऐसे गोल किस्म का मुल्क चाहिए होता है जहां पर अटैक हो सके। तो जावेद चौधरी साहब पता नहीं अजीब ही उन्होंने शुरलियां छोड़ी हुई अपने तौर पर, और वो शुरलियां लगातार छोड़े जा रहे हैं और लोग पाकिस्तान में एंजॉय भी कर रहे हैं और शुगल भी लगा रहे हैं। अब जो उन्होंने छोड़ी है कि इस्त्री करके बॉर्डर के ऊपर हमने खड़े होना है, पता नहीं उस इस्त्री का क्या करना है। अब नाज़रीन, जो अहम तरीन डेवलपमेंट है मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। ये बाकायदा से ये हिंदू पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान के, और इन्होंने खुलकर ये बातचीत की है कि ऐसे टाइम में इमरान अहमद खान नियादी का, पाकिस्तान का जो मकबूल तरीन लीडर है, उसे बाहर होना चाहिए। और ये ARY न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आप सुन लें। ये जनाब हुकूमती इत्तेहादी भी हैं, और इनका नाम है सेनेटर दिनेश कुमार। ये बराए मेहरबानी सुन लें। हुकूमत को एक बड़ेपन का मुजाहरा करके इमरान खान साहब को बाहर लाना चाहिए, ताकि हमारे दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम जाए कि जी हम में किसी किस्म की कोई दरार नहीं है। वहां पर है हमारे रिश्ते। देखिए, दरार के अलावा भी ये मसला इस वक्त मुल्क की सालमियत का है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी का मसला है। इस वक्त आप बेस्ट मैन आपने बाहर लाते हैं, आप अपनी बेस्ट शख्सियत को शो करते हैं, और पाकिस्तान का जो चेहरा है, फेस है, बैनुल अक़वामी जो सेलिब्रिटी है, इंटरनेशनली जानी पहचानी जो शख्सियत है, इमरान अहमद खान नियादी है। पाकिस्तान का मुकदमा जब लड़ने की बातचीत आती है तो इमरान खान असल में साबित कर चुका है बहुत सारे हवालों से। इमरान खान की एक लेगेसी है, उसका एक बैनुल अक़वामी स्टैचर है। यानी पाकिस्तान के आप तमाम तर लिस्ट बनाए ना इस वक्त, सब शख्सियात के आप सबकी लिस्ट बनाए, इसमें आप सिर्फ ये देखें कि बैनुल अक़वामी स्टैचर का बंदा कौन सा है। बैनुल अक़वामी स्टैचर के बंदे से मुराद है कि करण थापड़ के शो में सब चले गए, सेठी साहब भी गए, लेकिन वहां पर मोहित यूसुफ ने जो आर्गुमेंट किया है उससे आपको पता चलता है कि बैनुल अक़वामी स्टैचर, एक पर्सनैलिटी, एक करिश्मा, एक डायलॉग, गुफ्तगू, बातचीत, हालात का जो अंदाजा है, मेंटल टफनेस है, एक फेस रियासत का क्या होता है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। आई होप सो कि एक बेटर सेंस प्रिवेल करे, और इन हालात के अंदर इमरान अहमद खान नियादी जैसा बंदा एक नेमत किसी भी मुल्क के लिए समझा जाता है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ जो बात है पहलगाम वाक़े के हवाले से, एक तो ये बड़ा क्लियर कर ले, ये कोई पहलगाम किलिंग नहीं है, ये कोई इंडिया के ऊपर अटैक या इंडिया के ऊपर हमला नहीं है। ये जिस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कहा कि ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, ये कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ है, और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, ये इंडियन टेरिटरी के ऊपर हमला नहीं है। ये कश्मीर जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मेरा कश्मीर, मैं खुद कश्मीरी हूं, लिहाजा जो मेरी जगह है वहां पर यह हमला हुआ, ये कश्मीर पर हमला है,
یہ انڈیا پر یا مودی چودی پر حملہ نہیں ہے, یہ ارنب گوسوامی یا جو ان کا وہ میجر بیٹھا رہتا ہے گورو آریہ, یہ ان پر حملہ نہیں ہے, یہ ہمارے کشمیر کے اوپر حملہ ہے. یاد ہے, یہ انڈین ٹیریٹری سے تو باہر نکل آئیں, یہ انڈیا کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس جو کشمیر جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, جس کا ابھی تک فیصلہ ہونا ہے, جس کا پلیبیسائٹ ہونا ہے, جہاں پر ابھی تک حق خود ارادیت دیا جانا ہے, جس پر اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز موجود ہیں اور ان پر عمل درآمد ہوگا تو یہ مسئلہ آگے بڑھے گا. وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پہلگام, وہاں پر یہ حملہ ہوا ہے, اور اس حملے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈین جو فورسز ہیں, جو آکوپائڈ فورسز ہیں, یہ وہاں پر ظلم کر رہی ہیں, بنیادی رائٹس کی پامالیاں کر رہی ہیں, وہاں کے لوگوں کو اٹھا رہی ہیں, گرفتار کر رہی ہیں, ان کے گھروں کو جلا رہی ہیں, اور وہاں پر تباہی انہوں نے مچائی ہوئی ہے. یہ خوفناک عمل ہے. یعنی ابھی وہ انڈین میڈیا میں دیکھا تھا, سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو 4 دہشت گرد ہیں انہوں نے چہروں کے اوپر ماسک پہنے ہوئے تھے. جب ان کے چہروں کے اوپر ہی ماسک تھے, صرف ان کی آنکھیں ویزیبل تھی, تو پھر آپ نے کیسے 4 سکیچز بنا لیے, اور سکیچز بنا کے وہاں پر لوگوں کو مار رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, تو بری حالت. اور پھر اب اگر جو ٹورزم اکانومی دیکھیں, یعنی کشمیر کا اس جگہ کا لارجلی جو ریونیو ہے وہ ٹورزم کے اوپر ہے, یعنی وہاں پر ٹورسٹ جو آتے ہیں اس سے وہ پیسے کماتے ہیں, اور وہاں پر جو ڈرائی فروٹس ہیں یا جو بھی وہاں کی فروٹس وغیرہ ہیں وہ سارے بیچے جاتے ہیں. اس کی الگ ہی ایک ٹورزم کے حوالے سے پہچان ہے, اور سب سے زیادہ نقصان کشمیریوں کو ہوا ہے چونکہ ان کی ٹورزم یا ٹورسٹ اکانومی میں متاثر ہوئی ہے. پھر ان کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, 4000 سے 5000 بندہ انہوں نے اٹھا لیا ہے, پھر لوگوں کے گھر یہ تباہ کر رہے ہیں. تو ایک خوفناک قسم کی انڈین فورسز کی وہاں پر گھسنا وہ نظر آ رہا ہے. لہذا اس کے اوپر بھی پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے اور اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ انڈیا کے اوپر اٹیک ہے. کوئی انڈیا پر اٹیک نہیں. اقوام متحدہ یہ کہہ چکا ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جموں اینڈ کشمیر, وہاں پر کشمیریوں پر بنیادی طور پر حملہ ہوا ہے. اب جو ناظرین چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں وہ انڈین خفیہ ایجنسی را ہے. یہ را کا جناب سارے دستاویزات لیک ہو گئے ہیں, اور یہ چونکا دینے والی چیزیں جو کہ منظر عام پر آئی ہیں. اب یہ انڈین خفیہ ایجنسی کیا کس طریقے سے دیکھ رہی ہے پہلگام کے واقعے میں. ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ, انڈین خفیہ ادارہ را پہلگام حملے کی منصوبہ ساز خفیہ دستاویزات منظر عام پر آ گئی ہیں. دنیا بھر میں بدنام اور بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی بھارتی خفیہ ایجنسی را, یہ وہی را ہے جس نے کینیڈا کے اندر سکھ مروائے, امریکہ کے اندر سکھوں کے لیے پلاننگ کی, جس نے راولاکوٹ آزاد کشمیر کے اندر کلنگ کروائی, جس نے سیالکوٹ اور پاکستان کے اندر کلنگ کروائی ہیں. را ہی پہلگام حملے کی منصوبہ ساز نکلی ہے. لیک ہونے والی خفیہ دستاویزات میں چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں. ذرائع کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی خفیہ ایجنسی را بے نقاب ہو گئی ہے, اور دستاویزات میں دی گئی ہدایات اور منصوبے پر عمل درآمد میں تضاد فالس فلیگ کا باعث بنا. یعنی بنیادی طور پر را جس طریقے سے اسے پلان کر رہی تھی, آدھا تو انہوں نے کر لیا تھا, لیکن اس کے بعد جو کام میڈیا کا آ جاتا, یہ دیکھیں را نے پلان یہ کیا کہ ہم بندے بھیجیں گے یا پھر جن بندوں کے ذریعے کروایا جائے گا یا جس طرح سے ان کی سرپرستی کی جائے گی, اور اندازہ لگا لیں 22 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا تھا, ابھی تک دہشت گرد پکڑے نہیں گئے. اگر دہشت گرد پکڑے نہیں گئی تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو 4 لوگ ہیں وہ اس وقت را کی کسی مس کے اندر کھانا کھا رہے ہیں, یہ وہاں پر بیٹھ کر بکرے اور مرغے پھاڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ بندے وہاں سے باہر آ جائیں. تو بنیادی طور پر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے ایگزیکیوٹ تو کروا لیا, لیکن اس کے بعد میڈیا کو اور ایف آئی آر کے ذریعے چیزیں مس مینج ہو گئی ہیں. یعنی کہ جب یہ اٹیک ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر پہلگام کے اندر, 4 سے 5 منٹ کے اندر ہی انڈیا کے تقریباً 2500 سے زیادہ نیوز چینلز نے کہنا شروع کر دیا یہ پاکستان نے کیا ہے. اور جو ایف آئی آر ہوتی ہے 10 منٹ کے اندر اس ایف آئی آر میں کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد کراس بارڈر یعنی دوسری بارڈر سے اندر آئے تھے, اور دوسری بارڈر 250 سے 300 کلومیٹر دور ہے. یہ 10 منٹ کے اندر پتا چل گیا تھا. تضاد فالس فلیگ آپریشن کا باعث بنا. ذرائع کے مطابق دستاویز میں ہدایت دی گئی ہے کہ پاکستان مخالف بیانیہ میڈیا پر 36 گھنٹوں کے بعد بنانا ہے. یہ 36 گھنٹوں کے بعد میڈیا میں بیانیہ بنانا ہے, لیکن 36 گھنٹوں سے پہلے ہی یہ سارا کچھ ہو گیا, اور جو انڈین میڈیا تھا, ارنب گوسوامی وغیرہ چلے کلے تھے, وہ آ کر میڈیا میں بیٹھ کے. ذرائع کے مطابق دستاویزات میں انتزاعات سے واضح ہوتا ہے کہ را کو بھی کوئی ہدایت دیتا ہے. دستاویزات کا یوں سوشل میڈیا پر آنا را کے اندر ہندوتوا مخالف سوچ کا بھی شاخسانہ ہے. یعنی ود ان را انسٹیٹیوشن جو فورسز ہیں, یہ سوچ ہے ہندوتوا نظریے کے خلاف, یہ انہوں نے ڈاکومنٹ لیک کیے ہیں. ذرائع نے بتایا کہ بھارتی حکومت دستاویزات کی سوشل میڈیا پر لیک ہونے کی تحقیقات کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے جو ایم وی کمار ہے, وہاں کا جو نارتھ کمانڈ کو لیڈ کر رہا تھا, وہاں کا جو جرنیل ہے, اسے بھی اریسٹ کیا گیا, گرفتار کیا گیا ہے. دستاویزات کے مطابق اس واقعے کو ابھارنے کے لیے یہ وقت بہت اہم ہوگا. میڈیا کے اداروں کو 36 سے 48 گھنٹے پہلے واقعے کی جگہ اس پر متحرک کیا گیا تھا, لیکن خیر یہ غلط ہوا ہے. اب جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے, یہ چیزیں بہت ساری ابھی تک ویگ ہیں. دستاویزات کے مطابق بحث کا رخ کشمیر سے ہٹا کر عالمی اسلامی سازشوں کی طرف موڑنے کی کوشش کی جانی تھی, اور شمالی کمان حملے کی جگہ کے قریب سے ملنے والے خط و کتابت کو آئی ایس آئی سے منسلک کرے گی, اور فورینزک انداز میں آئی ایس آئی کی مبینہ دستاویزات لیک کرے گی. تو یہ پلان تھا را کا کہ جناب کچھ دستاویزات جو کہ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں سے جوڑی جائیں گی, اور پھر اسے ایک اسلامک ٹیررزم کا نام دیا جائے گا.
جو کہ ٹرمز بھی کوائن کی جا رہی ہیں کہ جناب ہندوؤں کو مارا گیا ہے اور باقاعدہ سے ان کی پتلونیں اتروا کر دیکھا گیا اور اس کے بعد انہیں مارا گیا ہے. تو یہ پورا ایک مذہبی ٹچ اور مذہبی رنگ دینا مطلب تھا. اور صرف اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا کے اندر بھی بہت سارے جو مسلمان رہنما ہیں انہیں بھی اندر ڈالنا تھا, اور کشمیر کے اندر بہت ساری جو ایک موومنٹس, انڈیجنس موومنٹس جاری ہیں وہاں کی کشمیر کی آزادی کے حوالے سے, ان لیڈران کو بھی ختم کرنا تھا. بلکہ جو فالس فلیگ بہت سارے انکاؤنٹرز, فالس فلیگ نہیں معذرت کے ساتھ انکاؤنٹرز مسلمانوں کے اس وقت انڈیا کے اندر جاری ہیں. تو یہ پوری دستاویزات ہے, پوری ڈیٹیلز ہیں جو کہ منظر عام پر آ رہی ہیں, اور مزید یہ ساری چیزیں ابھی ڈی کوڈ کی جا رہی ہیں اور یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ابھی تک بہت ساری چیزیں دیکھیں اسٹیبلش نہیں ہے کہ انڈیا مزید حاصل کیا کرنا چاہ رہا تھا. سنتاس معاہدہ ہمارے سامنے موجود ہے, پھر کاسٹ سینسس جو انڈیا کے اندر کروایا جا رہا ہے, پھر باقی بہت ساری چیزیں جو کہ انڈیا کرنا چاہ رہا تھا. لیکن یہ لارجر پلان نظر آ رہا ہے. یہ صرف چیزیں یا گفتگو یہاں تک ختم نہیں ہو رہی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہاں سے نکلوائی جانی تھی یا جن پر عمل درآمد کرنا تھا. اب ناظرین جو چیز انڈیا کے گلے پڑ گئی ہے وہ گلے یہ پڑی ہے کہ بین الاقوامی طور پر اب سوال اٹھنے شروع ہو گئے کہ انڈیا ان چیزوں کے ثبوت دے, انڈیا ان ساری ڈیٹیلز بتائے. یہ دا اکونومسٹ ہے, بین الاقوامی جریدہ ہے, انہوں نے باقاعدہ سے لکھا ہے کہ انڈیا مسٹ پروو پاکستان's complicity in the attack in کشمیر, کہ انڈیا کو کشمیر کے اندر باقاعدہ سے جو پہلگام میں ہوا ہے اس کے ثبوت دینے ہوں گے. اگر پاکستان کے ساتھ انڈیا تانے بانے جوڑ رہا ہے تو اس کے ثبوت, دستاویزات, ڈاکومنٹ, ویڈیو ایویڈنس, ریکارڈنگز, یہ ساری چیزیں انڈیا کو دینی ہوں گی. اور ابھی تک انڈیا کچھ بھی نہیں دے سکا. نریندر مودی ہائیڈنگ میں ہے, یعنی مودی چھپا ہوا ہے. مودی نے اپنا سر زمین کے اندر دھنس دیا ہے اور وہ صرف پیچھے سے باہر ہے, باقی اندر منہ اس کا زمین کے اندر موجود ہے. آپ نے کہیں پر بھی مودی کی پریزنس نہیں دیکھی ہوگی, وہ صرف دھڑا دھڑ میٹنگز کر رہا ہے, ملاقاتیں کر رہا ہے. اب جو پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ اور جو فائنانس کے ساتھ میٹنگ کی ہے کل نریندر مودی نے, اس کے بعد بھی جو چیزیں زیادہ نکل کر سامنے آئی ہیں وہ ود ان انڈیا جو کاسٹ سینسس مودی کروانے جا رہے ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ رپورٹنگ ہو رہی ہے. اچانک سے مودی سر اپنا زمین کے نیچے دھنس چکا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو انڈین میڈیا یا دا اکونومسٹ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تو مودی کر چکا ہے, لیکن مودی نے ابھی تک اپنے منہ سے پاکستان کا نام نہیں لیا. ابھی سے مودی اپنے منہ سے پاکستان کا نام نہیں لے رہا. مودی میڈیا لے رہا ہے یا مودی کے منسٹرز لے رہے ہیں, لیکن مودی اپنے منہ سے پاکستان کا نام نہیں لے رہا. تو ڈپلومیٹکلی انڈیا اس وقت فوری طور پر خوفناک حد تک آئسولیٹ ہو گیا ہے, ڈپلومیٹکلی فیل ہو گیا ہے, پھنس گیا ہے. مودی پھنس گیا ہے, گھیرا گیا ہے, اور یہ جعلی گنڈا باقاعدہ سے ثابت ہو گیا کہ جعلی گنڈا ہے. ناظرین کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں, اور یہ آج کا پاکستان کا پرومیننٹ انگریزی اخبار بھی لکھ رہا ہے. اور یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان اے فیسٹ ISI چیف میڈ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. پاکستان کے اندر جو خفیہ ادارہ ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI, ان کے جو سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک, انہیں باقاعدہ سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی بنا دیا گیا, اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے. بطور ISI چیف آپ کی جو ایکسس یا انٹریکشنز ہوتے ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں. آپ دنیا بھر کے خفیہ ادارے یا خفیہ معلومات یا خفیہ چیزوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے, لیکن بینگ اے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہ آپ کی ریچ کو بڑھا دیتا ہے. یہ آپ کو اس سینٹر سٹیج کے اندر لا کر کھڑا کر دیتا ہے ان حالات کے اندر کہ جہاں پر آپ کی ریچ, آپ کی ایکسس, آپ کی معلومات تک رسائی, آپ کا جو عمل دخل ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. لہذا یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے اور کس طریقے سے دیکھ بھی رہا ہے اور کس طریقے سے ہینڈل بھی کر رہا ہے. ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ سے فون آیا ہے, اور یہ فون مارکو روبیو نے کیا ہے. شہباز شریف سے اس کی بات چیت ہوئی ہے, اور شہباز شریف کے بعد اس کی جے شنکر سے بھی بات چیت ہوئی ہے. تو امریکہ فلی ایکٹیو ہو گیا ہے, اور امریکہ دونوں کے ساتھ بات چیت کر کے کہہ رہا ہے کہ نہ آپس میں تعاون کریں اور چیزوں کو خراب نہ کریں. قیام امن کے لیے بھارت کو پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. تو امریکہ سے بہادر اب وہاں سے ہو کر یہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو چونکہ ملنا ہوگا اور یہ مل کر چلیں گے. اور پاکستان کو بھی جو ابھی تک مختلف جو رپورٹس آ رہی ہیں, مارکو روبیو یہی کہتا رہا ہے اطلاعات کے مطابق ریپورٹڈلی کہ جناب آپ انڈیا سے مل کر چلیں اور انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, یہ ساری چیزیں. یعنی وہ بارڈر کے اوپر کھڑا ہے, فالس فلیگ جعلی آپریشن کر کے پاکستان پر حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے, اور امریکہ بہادر وہاں سے ہو کر اس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے. ناظرین ایک اور خیر معمولی چیز ہوئی ہے جو ڈپلومیٹک سرکلز میں ڈسکس ہو رہی ہے, یہ جو ڈیفنس انالسٹ بہت سارے ڈسکس کر رہے ہیں. اس ساری جھڑپ کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے کہ امریکہ اس طرح سے انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. یعنی ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ بھی دوغلی سٹیٹمنٹ تھی, لیکن چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. چائنا کھل کر اوپنلی سٹیٹڈ پوزیشن کشمیر کے اوپر اور سٹیٹڈ پوزیشن دہشت گردی کے حوالے سے اور پاکستانی موقف کی چائنا نے لی ہے. تو یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ چائنا کھل کر اس سارے معاملے میں بالکل پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور پاکستان کے ساتھ اس نے یکجہتی دکھائی ہے کہ جناب ایک دوست ممالک کیسے کام کرتے اور کیسے ساتھ رہتے ہیں. مزید کچھ ڈیولپمنٹس ہیں, چونکہ سعودی عرب بھی اس کے اوپر بولا ہے, سعودی عرب نے بھی کوشش کی ہے. پھر پاکستان کے اندر بہت سارے انڈین چینلز کو بند کر دیا گیا ہے, پیجز کو بند کر دیا گیا ہے, اور یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہوئی ہیں. دا اکونومسٹ کی خبر میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ثبوت دے دیں. محمد مالک صاحب نے اپنے شو میں یہ کہا ہے کہ ایک ٹاپ امریکن ڈپلومیٹ نے مجھے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک حملہ انڈیا کرے
ایک حملہ پاکستان کرے اور بات کو ختم کر دیا جائے. یعنی یہ راجواڑا ہے یا یہ معاملہ ہے نا کہ ایک موقع آپ مارے ایک موقع میں ماروں گا, بات ختم ہو جائے گی. تو یہ اگر ڈپلومیٹ ظاہر امریکن خاص طور پر اسی طرح کی بات چیت کرتے ہیں, بڑی انسان قسم کی گفتگو ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.